आपको बताएं, मौसम तब्दील होने और सैलाब की वजह से जतोई में डेंगू वायरस फैलने लगा है। एमएस टीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर उस्मान हैदर के मुताबिक टीएचक्यू अस्पताल में डेंगू वायरस से निपटने के लिए वार्ड कायम कर दिया गया। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की। तफसीलात से आगाह करेंगे मोहम्मद अबरार राना। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील जतोई में तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर डेंगू के मरीज हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली का इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमल दखल है। मजीद हमारे साथ यहाँ पर MSTHQ डॉक्टर उस्मान हैदर काज़मी साहब मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि डेंगू के हवाले से वो क्या कहेंगे और इस हवाले से क्या बताएंगे कि क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए। वालेकुम सलाम। डेंगू के क्योंकि ये मौसम है डेंगू का, और ख़ास तौर पे हमारे इलाके में क्योंकि सैलाब आया है, इसलिए यहाँ पे डेंगू की आउटब्रेक होने का ख़तरा था, जिसकी वजह से हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि यहाँ पे वार्ड एक अलग बनाया जाए। हमने वार्ड एक अलग बनाया हुआ है पेशेंट्स के लिए, और उसमें जो भी कोई सस्पेक्टेड पेशेंट आता है तो उसमें हम रखते हैं, उसके टेस्ट वगैरह करवाते हैं। 4 से 5 कम से कम डेली इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जिनके हमें टेस्ट करवाने होते हैं, तो टेस्ट करवाते हैं। अभी तक ऐसा सच कोई हमारे पास डेंगू का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर कोई रिपोर्ट होता है तो जो पेशेंट हमारे यहाँ पे रखने का होता है, जिसको हम यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं। बाकी जो पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हम उसको मुल्तान या बहावलपुर रेफर कर देते हैं। जैसा कि आप MS की जुबानी सुन रहे थे कि उनका यही कहना है कि इसके हवाले से एक अलहदा वार्ड कायम कर दिया गया है डेंगू के हवाले से। और उनका यहाँ पर जो शहरियों के लिए एक मैसेज उन्होंने यहाँ पे कन्वे किया। उनका यही कहना है कि जो घर के अंदर अगर कहीं पे भी पानी जमा होता है या इकट्ठा होता है तो उसको ढांप के रखा जाए, या उसको जो है उसको फौरन से है उसको ज़ाया कर दिया जाए। उनका है कि जितनी कोशिश हो सकती है इसके अंदर एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अबरार राना आपका। आपको बताएं, रोही की खबर पर इंतजामिया हरकत में आ गई। मुल्तान में तजावजात के खिलाफ ट्रेंड ऑपरेशन। निश्तर रोड पर मौजूद तजावजात, क्लियर फूड स्टॉल, चाय पॉइंट्स और दीगर तजावजात हटा दी गई। सुप्रीडेंट रेगुलेशन ब्रांच मजहर खान ने कहा, तजावजात माफिया का सामान अब वापस नहीं करेंगे। तफसीलात से आगाह करेंगे ऑन अब्बास। बात करें तो रेगुलेशन ब्रांच कारपोरेशन की जो है उसने तजावजात माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू कर दिए हैं, और इस हवाले से पूरे मुल्तान शहर में तजावजात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए रेगुलेशन ब्रांच के सुप्रीडेंट मजहर खान साहब मौजूद हैं। हम ऑपरेशन कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब ने 8 तारीख को हमारे साथ मीटिंग की। सिटी साहब थे, MDA था, ये ज़िला कौंसल थी। मेहरबानी करें ये तजावजात ना करें इनकी, और ना मंडी लगाएं और शहरियों को परेशान न करें। अब जो भी सामान हम उठा रहे हैं, आपने कहा कि जुर्माना हम नहीं ले रहे, हम सामान जब्त कर रहे हैं और स्टोर में है, और किसी को नहीं दे रहे, ना सफारी मान रहे हैं ना किसी की बात मान रहे हैं। परेशानी है हमारे लिए, दिक्कत भी है, प्रेशर भी है। कोई चीज़ लेते हैं ना देते हैं, ना हमने छोड़ना है। रिपीट ऑपरेशन किया, और निस्तर में भी पीछे दुकानदार जो है ना आगे रेडी वाला खड़ा कराते हैं, जो फट्टे वाला कोई भी है, वो आम नहीं है, उनके साथ उनका ताल्लुक होता है। अगर वो रेडी वाला कहे मैं ताजिर हूँ, मैं हड़ताल करता हूँ, तो फिर करता रहे, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही एक रिपीट ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ पुल बरारा पे शाम पे, जैसे निस्तर पे कहने एक ऑपरेशन करके फिर मैंने रिपीट किया उसे, ठीक है। एक दिन में हम 3 से 4 ऑपरेशन कर रहे हैं मुख्तलिफ रोडों के ऊपर। के अंदर जो है 3 से 4 ऑपरेशन जो है कारपोरेशन रेगुलेशन ब्रांच की जानिब से किए जा रहे हैं सुप्रीडेंट मजहर खान की सरबराही में, और जो तजावजात माफिया के खिलाफ जो है मुल्तान शहर में क्रैक डाउन शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया ऑन अब्बास आपका। पंजाब भर की तरह चिश्तिया में भी इंक्रोचमेंट के खात्मे का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर साहिल रसूल पैरा फोर्स की निगरानी में पुख्ता तामीरात को खत्म किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद हुसैन से। जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर पंजाब भर के अंदर खूबसूरती को बहाल करने के लिए पंजाब के अंदर तमाम तहसीलों अजला में इंक्रोचमेंट का जो सिलसिला वो जारी है। पैरा फोर्स के साथ तमाम इंतजामिया सफाई और सुथराई के मामलों को बेहतर करने के लिए अपनी ड्यूटी फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह आज चिश्तिया के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर साहिल रसूल चिश्तिया के जो मखसूस मेन इलाके हैं उनमें इंक्रोचमेंट का सिलसिला कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट को साफ किया जा रहा है। जो काबदीन है या ऐसे समझ लें कि साफ सुथरा पंजाब बहाल करने के लिए अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। सर जी, क्या हदायत है वज़ीर आला पंजाब की और किस कदर काम की स्पीड चल रही है?
جی تحصیل چشتیاں میں ہماری اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو یہ دوبارہ سٹارٹ ہے. پہلے بھی یہ انیشیٹو جو سی ایم کا ہے اس کے مطابق ہم نے جو تحصیل کے اندر جو پرماننٹ انکروچمنٹ تھی اس کو ریموو کیا اور اسی طرح ٹیمپریری جو انکروچمنٹ ہے اس پہ بھی ایکشن لیا. یہ دوبارہ ڈرائیو سٹارٹ ہے. رائٹ نو جہاں پہ ہم کھڑے ہیں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر واش روم بنائے ہوئے ہیں, اپنی دیواریں بنائی ہوئی ہیں. اس کو آج ہم ریموو کر رہے ہیں اور ہماری پیرا فورس بھی تحصیل چشتیاں میں آگی ہوئی ہے اور یہ انکروچمنٹ ڈیلی بیسس پہ سٹارٹ رہے گی. ہاں جی, یہ تھے اسسٹنٹ کمشنر ساحل رسول جن کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر انکروچمنٹ کا جو سلسلہ ہے جی رکے گا نہیں. پہلے لوگوں کو وارننگ دی جاتی ہے, پھر ان کو بتایا بھی جاتا ہے. یہ اپنی پبلک ہے اپنا. جی شکریہ زاہد حسین اپڈیٹ کرنے کے لیے. خبر ہے لودھرا شہر میں ایک طرف تجاوزات کے خلاف انتظامیہ اور پیرا فورس ان ایکشن ہے تو دوسری طرف اکلوتے مین بازار میں روزگار کے لیے موجود ریڑھی بانوں کارروائیوں کے خلاف سراپا احتجاج ہے. کہتے ہیں مختص ریڑھی بازاروں میں گاہکوں کی آمد و رفت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا ہے. تفصیلات سے آگاہ کریں گے رانا آصف حنیف. جی بالکل, لودھرا شہر کو صاف کرنے کے لیے جہاں انتظامیہ پیرا کے ذریعے کارروائیاں کر رہی ہے وہاں یہاں کے دکاندار جو مین بازار میں کام کر رہے ہیں اور ریڑھی بان وہ بھی سراپا احتجاج ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بازار کا جو گاہک ہے وہ شہر سے باہر جانے کو یا کسی مختص اسپیشل جگہ پر جانے کو تیار نہیں ہے. ایک ہی بازار ہے, یہی روزگار ملتا ہے تو انہیں یہاں جگہ دی جائے. لیکن پیرا فورس جو ہے وہ اپنی کارروائیوں میں مصروف ہے. وہ آج انہوں نے بیشتر دکانداروں کو گرفتار کر لیا اور بہت سی دکانوں کو سیل بھی کر دیا ہے جس پر یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں. حضور کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ السلام علیکم جناب. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ ایک نشان لگا کے دیا جائے, کیونکہ ہم نے پہلے بھی ایک آپ سے بات کی تھی نیوز پہ کہ ہمارا کاروبار کئی سائڈوں پہ نہیں چلتا. چھوٹا سا شہر ہے, ہمیں ایک محدود سی جگہ دے دی جائے. اگر ریڑھی نہیں لگانے کی اجازت دی جائے تو کم سے کم ہمیں چھبوں کی اجازت دے دیں, ہم نیچے لگا کر اپنا تاکہ سامان کو بیچ لیں. کاروبار بالکل بھی نہیں ہے. یہ یہاں کے دکانداروں اور ریڑھی بانوں کا کہنا ہے, ان سب کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ کا موقف جو ان کے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ان کے لیے اسپیشل ریڑھی بازار بنایا جا رہا ہے, یہ وہاں شفٹ ہو جائیں. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ مین بازار اکلوتی جگہ ہے جہاں کاروبار ہوتا ہے, ایک ہی بازار ہے, یہیں گاہک کا رجحان ہے. تو اگر انہیں یہاں سے نکال دیا گیا تو یہ اپنا روزگار نہیں کر سکیں گے. اور اس بہت شکریہ رانا آصف حنیف آپ کا. بستی ملک میں روہی کی خبر پر ضلع انتظامیہ ان ایکشن. پیرا فورس کی اڈا لاڑ اور قصبہ مڈل میں انسداد تجاوزات مہم کے تحت کارروائی. دکانوں کے سامنے لگے غیر قانونی شیڈز, ریڑیاں, فٹ پاتھوں پر رکھا سامان ہٹا دیا گیا. مزید تفصیلات جانیں گے مرزا جمیل سے. موجود ہوں بستی ملک کے نواں علاقہ ڈلاڑ چوک پر. یہاں پیرا فورس کی جانب سے پرائز کرون ڈکلوزمنٹ تجاوزات کی غرض سے کارروائی شروع ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو تحصیل صدر کے ایس ڈی او رانا افضل. پیرا فورس کے حوالے سے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کارروائیاں کن کن علاقوں میں کی گئی ہیں اور اب تک کتنی ایک جو سا ہے کارروائی عمل میں لائی جا چکی ہے. سر اب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی السلام علیکم. جی ہماری ٹیمیں جو صدر کے علاوہ مستقل طور پہ گشت وغیرہ بھی کر رہی ہیں, پیٹرولنگ ہو رہی ہے, پرائس کنٹرول ہم چیک کر رہے ہیں بستی ملک میں, لاڑ میں جو ہم یہاں پہ آج آئے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے انکروچمنٹ کو بھی ختم کروایا ہے. یہاں پہ یہ بازار لگا ہوا تھا, سڑک بالکل مکمل بند تھی اور ٹریفک بھی جام تھی. ہم یہاں پہ آئے ہیں تو 15-20 منٹ ہمیں یہاں پہ لگے تو یہاں پہ کلیئر ہو گئے. اسی طرح باقی علاقوں میں ڈیلی بیس پہ کر رہے ہیں وزٹ وغیرہ, ہماری ٹیمیں پیٹرولنگ بھی کرتی ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے اس عوام کے لیے بڑا اچھا. مستقل بنیادوں میں بعض شہریوں کے یہ اعتراضات ہیں بھائی آپ جب ٹیم ملتان سے ضلع انتظام کی جانب سے آتی ہے تو اس وقت تو ہے, اس کے بعد پھر وہی معاملات ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی ایسی پلاننگ ہے؟ نہیں, اس میں واضح کمی آئی ہے. آپ دیکھیں تو پہلے تو کوئی ٹیم یہاں پہ آتی نہیں تھی نا, اب تو ویکلی ہم یہاں پہ آ رہے ہیں اور کافی حد تک جو روڈ ہمارے جو ہیں وہ کشادہ ہو گئے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا, مستقل عمل ہے, کنٹینیوسلی ہم بھی آئیں گے تو ان کو بھی احساس ہوگا کہ یہ اب مستقل آ رہے ہیں تو ہمیں یہ جو ہے انکروچمنٹ کو ختم کرنا پڑے گا. اس لیے انشاءاللہ عوام کو بہت جلدی یہ اثر دیکھے گی اس کا. جی شکریہ مرزا جمیل اپڈیٹ کرنے کے لیے. ڈی جی خان میں پبلک لائبریری کی عمارت خستہ حالی کا شکار. کتابیں گردآلود, لائبریری کی چھت اور دیواروں کا پلستر اترنے لگا. شہری کہتے ہیں لائبریری کھنڈرات میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے, انتظامیہ لائبریری کی عمارت کی مرمت کرے. مزید تفصیلات جانیں گے آشان بخاری سے. آشان بتائیے گا. بالکل, ڈیرہ غازی خان کے سٹی پارک میں موجود پبلک لائبریری کی بلڈنگ حکومتی اور انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث خستہ حالی کا شکار ہوتی جا رہی ہے. اس بلڈنگ کے اندر موجود جو تمام تر کتابیں ہیں وہ ان کے اندر بھی دھول جمتی جا رہی ہے اور بلڈنگ کی خستہ حالی آہستہ آہستہ کھنڈرات کا منظر پیش کرتی جا رہی ہے. میرے ساتھ اس حوالے سے ایک شہری موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی بھائی جان بتائیے گا, لائبریری کے اندر جب آتے ہیں تو کس طرح محسوس کرتے ہیں لائبریری کی خستہ حالی کی بات؟ جی بالکل, جب ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو پھر یہاں پر دھول مٹی جو ہے نا کتابوں پر جمتی جا رہی ہے کیونکہ سٹاف کی اس میں کمی ہے اور جو موجودہ سٹاف ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا کوآپریٹ کرتے ہیں. باقی جو بلڈنگ ہے وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے, اس کا پلستر جو اتر رہا ہے
تو ہم انتظامیہ سے اور ان سے بھی اچھی توقع کرتے ہیں کہ وہ اس طرف توجہ دیں، کیونکہ یہ اگر توجہ دیں گے تو ہمارے لوگ بھی اس طرف کنورج ہوں گے. جس طرح یہ بلڈنگ ایک کھنڈرات کا منظر پیش کرتی جا رہی ہے تو کون پھر یہاں پر آئے گا؟ جی بالکل، نوجوان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے فوری طور کے اوپر اس طرف توجہ دے. اگر حکومت اور انتظامیہ نے اس طرف توجہ نہ دی تو یہ جو بلڈنگ ہے پبلک لائبریری کی، یہ آہستہ آہستہ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے گی. اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ جو عملے کی کمی ہے، جس کے باعث جو کتابیں ہیں اس کے اندر بھی گرد جمتا جا رہا ہے، تو یہاں پہ عملے کی بھی ضرورت ہے. تو عملہ بھی یہاں پہ دینا چاہیے اور اس بلڈنگ کی رینوویشن کی جائے تاکہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ پارک میں آ کر اس پبلک لائبریری کے اندر بیٹھ کر مطالعہ کر سکے. جی شکریہ شان بخاری اپڈیٹ کرنے کے لیے. بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ملتان کی خوبصورتی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے وال سٹی اتھارٹی کی کوششیں تیز. بوہر گیٹ کی تزئین و آرائش کے لیے تجویز پیش. سمری گورنمنٹ آف پنجاب کو ارسال. بوہر گیٹ برگد کے درخت سے منسوب ہے جس کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سلمان ضمیر سے. سلمان بتائیے گا. جی بالکل، ملتان کا ثقافتی ورثہ بوہر گیٹ کو اب وال سٹی اتھارٹی کی جانب سے جو ہے بچانے کی کوشش جو ہے وہ اب تیز کر دی گئی ہے. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر وال سٹی عمیر غضنفر موجود ہیں. جی اس کا جو پرپوزل ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کو سینڈ کر دیا گیا ہے تاکہ جو ہمیں جو فنڈز ہیں اس کے ریلیز کیے جا سکیں اور آنے والی EDP میں ہمیں اس کا فنڈز مل جائیں گے. تو جیسے ہی وہ فنڈ ریلیز ہوتے ہیں تو اس کی کنزرویشن کا کام ہے وہ شروع کر دیا جائے گا. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حرم گیٹ کو بھی آپ لوگوں نے رینوویٹ کیا تھا، تو کیا اسی طریقے سے بوہر گیٹ کے جو اطراف بلڈنگز ہیں اور جو غیر قانونی طور پر جو لوگوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں اس کا کیا کریں گے؟ جی اگر غیر قانونی ہوگی تو ظاہری بات ہے اس کو ریموو کیا جائے گا. اور اگر کسی کے پاس کچھ ہے اور اگر وہ ہیریٹیج سائٹ کے اندر آتا ہے اور ہیریٹیج ایکٹ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا تو ظاہر ہے اس کو پھر سسٹین بھی کیا جا سکتا ہے. جی اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو اس کے اطراف دکانیں ہیں بنائی گئی ہیں، لوگوں نے جو دکانیں بنائی ہوئی ہیں، کیا ان کے پاس ملکیتی ثبوت ہیں؟ اور اگر ملکیتی ثبوت ہوں گے تو ان کو جو بھی معاوضہ بنے گا وہ دے کر وہاں سے ہٹایا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اطراف کی جتنی بھی بلڈنگز ہیں ان کو بھی بچایا جائے گا. جی شکریہ سلمان اپڈیٹ کرنے کے لیے. میاں والی میں اسکول میل پروگرام کے تحت دودھ بسکٹ فراہمی شروع کر دی گئی ہے. 663 اسکولوں کے 75,600 بچوں کو سوموار، منگل اور بدھ کے روز دودھ جبکہ جمعرات کے روز بسکٹ فراہم کیے جا رہے ہیں. میل پروگرام میں مڈل ہائی اسکول سے الگ پرائمری اسکولوں کو شامل کیا گیا ہے. اسی حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے اختر مجاز. بالکل، اسکولوں میں پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کی غذائی قلت کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے ایک احسن اقدام سامنے آیا ہے. میل پروگرام کا آغاز میاں والی میں ہو چکا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں CEO ایجوکیشن خالد محمود خان صاحب. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کیا کرائیٹیریا تھا جو اسکول اس میں شامل کیے گئے ہیں، بچوں کی تعداد کیا ہے اور کون کون سے ایام ہیں جن میں دودھ اور بسکٹ دیے جاتے ہیں؟ تھینک یو. میاں والی میں 663 اسکول ہیں. اسٹینڈ الون پرائمری اسکول یعنی جن کے ساتھ ہائی یا ایلیمنٹری پورشن نہیں ہے، تو اس کی سلیکشن باقی نہیں ہے. پورے پنجاب میں جو اسٹینڈ الون پرائمری اسکول ہے وہ وہاں پہ لایا جاتا ہے. میاں والی میں 75,600 سے زائد بچے ہیں جن کو ڈیلی بیسس پہ یہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے. سوموار، منگل، بدھ 3 دن دودھ پرووائڈ کیا جاتا ہے اور جمعرات کے دن بسکٹ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو میل پروگرام ہے یہ بچوں کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت اچھے، یعنی ان کے جو انٹیگریٹس ہیں بچوں کی غذائی اجزاء دودھ میں، بسکٹ میں بہت اچھے اور بچوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو کمپنیاں دودھ اور بسکٹ پرووائڈ کر رہی ہیں کیا اس کے سٹاک بھی جو ہے مینٹین کیا جاتا ہے؟ جی 15 دن کی ڈیلیوری ہمارے پاس موجود ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ ڈیلیوری کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ویل بیفور ٹائم ہمیں ڈیلیوری پہنچا دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس سٹاک کی شارٹیج نہ آئے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے CEO صاحب کی بات سنی کہ 15 روز قبل جو ہے سٹاک میاں والی میں پہنچ جاتا ہے سٹاک تاکہ شارٹ نہ ہو اور بچوں کو دودھ اور بسکٹ پرووائڈ کرنے کا بنیادی مقصد. جی بہت شکریہ اختر مجاز صاحب کا. وہاڑی میں ڈسٹرکٹ اتھارٹی کی جانب سے پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے ساتھ میٹنگ کی گئی. میٹنگ کی صدارت CEO ایجوکیشن ناصر عزیز چودھری نے کی. مزید تفصیلات جانیں گے حافظ سالم محمد سے.
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی بہاڑی کی جانب سے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے ساتھ میٹنگ کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل کو سنا گیا. اس وقت سی او ایجوکیشن ناصر عزیز چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے جانتے ہیں. سر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ سرکاری اسکول اور سرکاری ملازمین جہاں پہ اپنا کام کرتے ہیں اور کوالٹی ایجوکیشن پہ کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں, وہیں پہ آپ لوپ کے اندر پرائیویٹ جو اسکولز ہے ان کی جو ایسوسیشن ہے اس کو بھی ساتھ میں لا رہے ہیں, تو اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے کوالٹی ایجوکیشن پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی میٹنگ کا مقصد یہی تھا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کا ہمارا جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہے اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے. ہمارا کاز ایک ہی ہے, ہم کوالٹی ایجوکیشن کے لیے بچوں کی تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ان پرائیویٹ سیکٹر کے کوئی مسائل ہیں, کوئی چیزیں ہیں تو میرے تک ڈائریکٹلی پہنچیں تاکہ ان کو میں ان ٹائم جو ہے ریزالو کر سکوں. اچھا سر, اس میں عمومی طور پہ ابھی بھی بات ہو رہی تھی کہ پرائیویٹ اسکول والے یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے اداروں کے اندر بھی اور کئی فنکشنز کے اندر بھی, تو اس میں ان کے ساتھ کتنا روابط اور کتنے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوگی؟ ایسا بالکل نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں بالکل. پرائیویٹ تمام جو سیکٹر ہے وہ ہمارا حصہ ہی ہے, ان کو ہم اپنا حصہ ہی سمجھتے ہیں, اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا جائے گا, اور ان سے امید بھی کرتا ہوں کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے, بچوں کی بہتری کے لیے, اداروں کی بہتری کے لیے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. جی بالکل, سی او ایجوکیشن کی طرف سے کہا گیا کہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ بھی ہمارے. ابھی آپ کو بتائیں, بچوں میں موبائل فون اور ٹیبلٹ کا بے تحاشا استعمال صحت کے لیے سنگین خطرہ بن چکا ہے. والدین کی جانب سے بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے فون تھما دینا اس مسئلے کی بڑی جڑ ہے, جس کے نتیجے میں یہ آلات اب بچوں کی زندگی کا مستقل حصہ بن چکے ہیں. صادق آباد کی ڈاکٹر انیکا ظفر اور ڈاکٹر اقرا الطاف نے خبردار کیا کہ موبائل کا زیادہ استعمال بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کو شدید متاثر کر رہا ہے. حالیہ تحقیق کے مطابق اس سے بچوں میں چڑچڑاپن بڑھ رہا ہے. طبی ماہرین نے والدین کو پرزور مشورہ دیا وہ چھوٹے بچوں کو ان آلات سے دور رکھیں اور ان کی تربیت جسمانی کھیلوں اور مطالعے کی طرف موڑیں. اپنا کوالٹی ٹائم جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ سپینڈ کریں. اس کے علاوہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز گھر میں ہی ارینج کر لیں اس طرح کی کہ بچے جو ہے وہ ان کے ساتھ ایموشنلی بھی کنیکٹ ہو جائیں. اس کے علاوہ لنچ اور ڈنر ٹائم جو ہوتے ہیں نا, اسپیشلی ان کے اندر جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنی طرف متوجہ کریں, موبائل فون سے ہٹ کے ان کو کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرائیں کہ وہ جو ہے موبائل زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم جو ہے نا اس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹیز میں گزاریں کہ ان کا جو موبائل ہے ان سے جان ہی چھوڑ جائے. ہمارے پاس زیادہ تر بچے جو ہیں وہ بیہیویئر ایشوز, اسپیچ ڈیلے اور ورچوئل آٹزم کے آ رہے ہوتے ہیں. بچوں میں جو ہے وہ بیہیویئر ایشوز زیادہ تر موبائل فون استعمال کرنے کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں. بچوں میں چڑچڑاپن ہوتا ہے, بچوں میں بولنے کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سوشلی انٹریکٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ اپنے گھر والوں سے بات چیت نہیں کر رہے ہوتے, وہ اپنی ہی ایک دنیا بنا کے اسی میں گم رہتے ہیں. اگر بچوں کو موبائل فون یوز کرتے ہوئے اگر ہم کبھی بلا لیں یا ان سے بات کرنے کی کوشش کریں تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرب فیل کرتے ہیں اور وہ چڑچڑاپن جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. اس لیے اس کی ساری ریزن ہی جو ہے وہ موبائل فون کا استعمال ہے. موبائل فون میں کچھ ایسی ریز ہوتی ہیں جو بچوں کے برین کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی. صحت کے عالمی دن کے حوالے سے آگاہی سیمینار آپ دیکھ رہے تھے. آگے بڑھے آپ کو بتائیں, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے دھیرانی پروگرام کے تیسرے مرحلے میں بہاولپور میں 174 جوڑوں کی شادی کی تقریب جاری ہے. صوبائی وزیر سماجی بہبود اور بیت المال سہیل شوکت بٹ اجتماعی شادی کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف دھیرانی پروگرام کے تحت آج 176 جو ہماری مسلم, کرسچن اور ہندو بیٹیاں ہیں ان کی ذمہ داریاں آج ادا کر دی گئی ہیں. جو شادی ہے یہ ایک شرعی فریضہ ہے اور والدین کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کا جو شرعی فریضہ ان کے کاندھوں پہ ہے وہ عزت کے ساتھ ہو پورا ہو. آج میں خصوصی طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو اخراج تحسین پیش کرتا ہوں, جن کے ویژن کی وجہ سے, جن کی دور اندیشی اور بصیرت کی وجہ سے ایسا خوبصورت پروگرام, انیشیٹو, دھیرانی پروگرام لانچ ہوا جس کی بدولت پورے پنجاب میں ہزاروں
वालदैन की जिम्मेदारियां पूरी हुई, हजारों बेटियों के जो ख्वाब थे वो हकीकत बने। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो खुशियां इन वालदैन के चेहरों पे मैं देख रहा हूं, जो खुशी के आंसू इन वालदैन की आंखों में हैं, मैं समझता हूं कि हुकूमत पंजाब के लिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए ये ना खत्म होने वाली दुआओं की बुनियाद है। हमने माजी में हमेशा देखा, कई दहाइयों से मैं एक सियासी जमात से मेरा ताल्लुक है, मैं रुकने कौमी असम्बली भी रहा, सूबाई असम्बली भी रहा, फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट मेंबर भी हूं। कई हुकूमतें आई और चले गईं, मगर तारीख गवाह है कि इससे खूबसूरत प्रोग्राम पंजाब और पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने आज तक नहीं देखा। जिस प्रोग्राम की बदौलत आज ये हमारी पंजाब की हजारों बेटियां जो इनके ख्वाब थे वो आज हकीकत बने और आज ये अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हैं। मैं आप तमाम बेटियों को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।